अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम साथियों, आज के दर्स का मौजू है गीबत। तो गीबत क्या है और इसके बारे में कुरान मजीद और अहादीस में क्या तालीमात हैं, वो सब आप आज इस दर्स में जान लोगे। तो गीबत के बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, सूरह हुजरात आयत नंबर 12, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, तुम में से बाज की गीबत न करें। अयुहिब्बु अहदुकुम, क्या तुम में से कोई ये पसंद करता है, अन यअकुल लहम अखीही, ये कि वो अपने भाई का गोश्त खाए, मैतन, इस हाल में कि उसका भाई उसके सामने मरा पड़ा हो और वो उसका गोश्त खा रहा हो। क्या तुम में कोई एक ये काम पसंद करता है? फकरिहतुमूहु, तो तुम ये काम नापसंद करते हो। तो गोया कि इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने एक भाई की गिबत करना, ये गोया कि अपने मुर्दे भाई के गोश्त खाने के मुतरादिफ करार दिया है कि जिस तरह तुम अपने एक मरे हुए भाई का गोश्त खाना नापसंद करते हो, तो इसी तरह चाहिए कि तुम अपने भाई के पीठ पीछे उसकी गैर मौजूदगी में उसकी इज्जत पर हमला भी न करो, यानी उसकी बेइज्जती, उसकी गिबत करके उसको बेइज्जत न करो। तो तुम्हारा उसकी गैर मौजूदगी में उसकी गिबत करना, ये गोया कि उसका गोश्त खाना है। तो तुम उसकी गिबत क्यों करते हो? मकसद तुम्हारा ये होता है ना कि वो अच्छा नहीं है, वो बुरा है, वो झूठ बोलता है, ये वो फराड करता है, तो तुम्हें लोगों के सामने उसकी इज्जत अच्छी नहीं लगती, इसलिए तुम उसकी गिबत करके उसको बेइज्जत करते हो। तो गोया कि उसकी ये बेइज्जती, इसको अल्लाह ताला ने उसके गोश्त खाने के मुतरादिफ करार दिया है और फरमाया कि एक दूसरे की गिबत मत करो। क्या तुम्हें पसंद है ये काम कि तुम अपने भाई का गोश्त खाओ इस हाल में कि तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने मुर्दा पड़ा हो? ये तुम नापसंद करते हो, ये तुम पसंद नहीं करते। तो जिस तरह ये तुम्हें पसंद नहीं है, तो इसी तरह गिबत भी मत करो, वो भी इसी की तरह बुरा काम है। इसी तरह दूसरी आयत गिबत के बारे में कुरान मजीद में, वो सूरह नूर की आयत है, आयत नंबर 19। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशता, अल्लाह ताला फरमाते हैं यकीनन वो लोग जो ये पसंद करते हैं कि बेहयाई फैल जाए, फिल लज़ीना आमनू, मोमिनों में बेहयाई फैल जाए। जो लोग ये पसंद करते हों तो लहुम, उनके लिए अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब है, फिर दुनिया वल आखिरा, दुनिया और आखिरत में। तो ये गिबत, चुगलखोरी, झूठ, बहतान तराशी, ये सब बेहयाई है, फहाशी है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जो लोग ये पसंद करते हैं कि मोमिनों में बेहयाई, फहाशी ये फैल जाए, तो उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, दुनिया और आखिरत दोनों में। इसी तरह को दूर रखो। तो ये तो कुरान मजीद की आयतें थी जिसमें अल्लाह ताला ने गिबत के बारे में हमें हिदायत दी कि अपने भाई की गिबत करना गोया कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिबत के बारे में क्या फरमाते हैं, तो अभी वो जानते हैं। एक हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम से मुखातब हुए और फरमाया, अतदरून मल गीबा, तुम जानते हो कि गिबत क्या है? तो सहाबा किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही बेहतर जानता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िक्रुका अखाका बिमा यकरहू, तुम्हारा अपने भाई को ऐसे बातों के साथ जिक्र करना, उसका तज़किरा करना जिसे वो नापसंद करता हो, तो ये उसकी गिबत है। तो एक सहाबी ने पूछा, अल्लाह के रसूल, लौ कान फी अखी मा अक़ूलु, आप मुझे बता दीजिए कि मैं अपने भाई के बारे में जो बोल रहा हूँ, अगर वो मेरे भाई में वो खूबियाँ, वो खसलतें, वो बुराइयाँ मेरे भाई में हो, तो क्या फिर भी ये गिबत होगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इन कान फीही मा तक़ूलु फ़क़द इग़्तबता, अगर तुम अपने भाई के बारे में जो बोलते हो वो उसमें मौजूद हो तो ये गिबत है। व इन लम यकुन फीही फ़क़द बहत्ता, और अगर तुम अपने भाई के बारे में जो बातें करते हो वो उसमें मौजूद न हो, तो ये बहतान है, और बहतान ये गिबत से भी बड़ा गुनाह है।
تو اپنے کسی بھی بھائی کے پیچھے اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جس سے اس کی عزت میں کمی آتی ہو، اور وہ ظاہراً آئے گی کہ ایک مسلمان ہو اور لوگ اسے اچھا سمجھ رہے ہو، اور تم اس کے بارے میں یہ بتا دو کہ یہ فراڈی ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ دھوکہ باز ہے، تو ظاہر ہے اس کی عزت میں کمی آ جائے گی، لوگ اس کو پھر وہ مقام نہیں دیں گے جو پہلے دیتے تھے، ان کو پتہ چل جائے گا، وہ آپ پر یقین کر لیں گے یہ تو جھوٹا ہے، یہ تو فراڈی ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، تو وہ پھر اس کی عزت کیوں کریں گے؟ تو گویا کہ آپ نے اس کی عزت پر حملہ کر دیا، تو یہ شدید بہت سخت ترین گناہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے سفر معراج کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ معراج میں دوزخ کے معائنہ کے وقت کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جو مردار کھا رہے تھے، تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے لوگوں کا گوشت کھاتے تھے دنیا میں۔ گوشت کھانے سے مراد یہاں ان کی غیبت کرنا ہے، یعنی دنیا میں دوسرے لوگوں کی، مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے، تو یہ اس لیے ابھی ان کو یہ سزا دی جاتی ہے کہ یہ یہاں مردار کا گوشت کھاتے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دوزخ میں کچھ ایسے بد نصیبوں کو بھی دیکھا جو اپنے تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو کھرچ رہے تھے۔ ان کے بارے میں پوچھے جانے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس ویقعون فی اعراضہم۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف میں اور بیہقی میں بھی ہے اور الترغیب و ترہیب میں بھی ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے، جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہی لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت سے کھلواڑ کرتے تھے، مطلب یہ کہ لوگوں کی غیبت کرتے تھے، لوگوں کا گوشت کھانے سے مراد ان کی غیبت کرنا ہے۔ اسی طرح ایک طویل حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے کہ ایک دفعہ میں سفر معراج پر تھا کہ میں نے دیکھا کہ کچھ ایسی عورتوں اور مردوں کو دیکھا جو سینے کے بل لٹکائے ہوئے تھے، تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ لوگ زبان سے اور آنکھوں کے اشاروں سے لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔ زبان سے تو آپ اچھی طرح سمجھ لیتے ہو، لیکن آنکھوں کے اشاروں سے اس کا کیا معنی ہے؟ تو یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ محفل میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور میرے جیسا ایک فقیر وہ جب بات کرتا ہے تو دوسرے ایک دوسرے کو آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں، دیکھو کہ یہ بھی باتیں کرتا ہے، تو اس طرح وہ ہے کہ اس کو جو ہے نا کمتر سمجھتے ہیں، اپنے آپ سے ذلیل سمجھتے ہیں، تو یہ بھی غیبت کرنا ہے، اس کی بے عزتی کرنا ہے۔ تو یہ سب احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ کسی مسلمان کی غیبت کرنا اس کی غیر موجودگی میں یا اس کی موجودگی میں اس کو ذلیل کرنا، ویسے یہ سخت ترین گناہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ بات کی اور یہ اشارہ کر کے بتا دیا کہ یہ جو ہے نا قد میں بہت چھوٹی ہے، گویا کہ اس کا مذاق اڑایا کہ یہ قد میں بہت چھوٹی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بہت زیادہ ناراض ہوئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور فرمایا، لقد قلتی کلمۃ لو مزج بها البحر لمزجته۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے، مشکات شریف میں بھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایسی بات کہی ہے اگر اسے سمندر میں ڈالا جائے تو وہ بات سمندر کے پانی کو خراب کر دے۔ تو یہ اتنی چھوٹی معمولی بات تھی، لیکن اس کا جو ہے نا اس کا کتنا گناہ ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت یہ زنا سے بھی سخت گناہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ کیوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان وہ زنا کرتا ہے تو وہ اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور غیبت کر کے
یا تو وہ توبہ ہی نہیں کرتا، اس کو یہ غیبت کرنا گناہ نہیں لگتا، ایک ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ جب وہ توبہ کر بھی لے تو اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا جب تک اس نے اپنے جس مسلمان بھائی کی غیبت کی ہے وہ اس کا یہ کام معاف نہ کرے۔ جب تک وہ اسے معاف نہ کرے اللہ تعالیٰ اس کے اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اپنے ایک بھائی کی غیبت کرنا یہ اس کی عزت پر حملہ کرنا ہے، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہے، یہ اپنے مسلمان بھائی کو بھی نقصان پہنچانا ہے۔ تو یہ جو ہے نا حقوق العباد کی حق تلفی بھی ہے، یعنی بندوں کو بھی نقصان پہنچانا ہے۔ جو بندوں کا مسلمانوں کا ایک دوسرے پر حق ہے تو اس میں بھی ایک یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت نہ کی جائے۔ تو ابھی جب اس کا یہ بھائی اس کو معاف نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا یہ گناہ معاف نہیں کرے گا۔ اس طرح یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو ابھی بس آخری ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ جس کے سامنے غیبت کی جائے، یعنی کوئی مسلمان اپنے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ مل کر کسی دوسرے کی غیبت کرے تو یہ غیبت سننے والا یہ کیا کرے، اس کا کیا فرض ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں ایک حدیث بیان کرتا ہوں، بس اتنا ہی آج کے لیے کافی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الترغیب و ترہیب کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جس شخص کے سامنے اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جائے اور وہ طاقت کے باوجود اس کا دفاع کر کے اس بھائی کی مدد نہ کرے، یعنی وہ طاقت کے باوجود اس کو نہ روکے کہ غیبت مت کرو، تو یہ طاقت کے باوجود اس کو نہ روکے تو اس شخص کو اپنے مسلمان بھائی کی طرف سے دفاع نہ کرنے کا وبال دنیا اور آخرت میں ہوگا۔ یعنی جس کے سامنے دوسرے مسلمان کی غیبت کی جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ غیبت کرنے والے کو منع کرے کہ غیبت مت کرو۔ اگر وہ منع نہیں کرے گا، اس کو غیبت سے نہیں روکے گا تو وہ بھی گناہگار ہوگا۔ تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ تمام مسلمانوں پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ غیبت کرنے والے کو کہے کہ غیبت نہ کرو، اور اگر وہ اس کو نہیں روکے گا تو وہ بھی گناہگار ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں غیبت سے بچنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔